निकाह एक मुकद्दस बंधन, रहमत और सुकून का जरिया, मगर जब बर्दाश्त खत्म हो जाए, अनाथ दरमियान आ जाए, तो यही रहमत अजाब बन जाती है। तलाक इस्लाम में जायज जरूर है, मगर अल्लाह के नजदीक सबसे नापसंदीदा अमल। एक लफ्ज जो लम्हों में बोला जाता है मगर जिंदगियों को बर्बाद कर देता है। क्या हमने रिश्तों की कदर करना छोड़ दी है? जानिए प्रोग्राम सुलगते मसाइल में, जहां हम बात करेंगे उन जख्मों की जो तलाक के बाद भी नहीं भर पाते। इस्लाम में तलाक को किस नज़र से देखा जाता है और इस बारे में क्या वाज़ेह हिदायत मौजूद है? क्या मौजूदा दौर में तलाक के मामलात में मजहबी तालीमात को नज़रअंदाज किया जा रहा है? शादीशुदा जोड़ों में तलाक को रोकने के लिए मजहबी इदारे किस हद तक किरदार अदा कर सकते हैं? क्या मौजूदा ख़ानदानी क़वानीन तलाक के बढ़ते हुए रुझान को कम कर सकते हैं? ख़ानदानी रिश्तों के जोड़ में मीडिया किस तरह एक मुस्बत किरदार अदा कर सकता है? अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सुलगते मसाइल में खुश आमदीद। आज हम एक अहम ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो बड़ी खामोशी से माशरती ढांचे को कमज़ोर करता जा रहा है। वो है तलाक का बढ़ता हुआ रुझान। नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि किसी दौर में ये नायाब और संगीन मसला समझा जाता था, लेकिन अब एक आम सी बात बनती जा रही है। सवाल ये है कि माशरे को इस नहज पर किसने पहुँचाया? क्या यह हमारे माशरती अक़दार की कमज़ोरी है, या फिर बर्दाश्त का अंसर रिश्तों में ख़त्म होता जा रहा है, या फिर हमारे समाजी और माशी हालात इन चीज़ों पर असरानंदाज हो रहे हैं? इसी सिलसिले में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मजहबी स्कॉलर जिनकी दीनी खिदमात मुसल्लम हैं। मुख्तलिफ़ सियासी और समाजी प्लेटफॉर्म पर आप इसी तरह के मसले हल करते नज़र आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इस्लाम में तलाक को किस नज़र से देखा जाता है और इस बारे में क्या वाज़ेह हिदायत मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना वसीम साहब, आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया एक अहम माशरती और समाजी मसले पर इस्लाम की रोशनी में हिदायत और रहनुमाई फ़राहम करने के लिए। आपका सवाल इंतहाई वैलिड है और इस हवाले से माशरे में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है कि इस्लाम तलाक़ के बारे में क्या कहता है और इस्लाम ने इस हवाले से क्या हिदायत दी हैं। तो तलाक़ का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो तलाक़ का ऑप्शन इस्लाम में है तो ज़रूर, लेकिन पसंदीदा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है, अब गज़ुल हलाली इलल्लाहि अत-तलाक़। अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को हलाल किया है उनमें सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला को जो चीज़ नापसंद है वो तलाक़ है। यानी तलाक़ कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। तलाक़ आप ये कह लें कि बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे जाने के बाद जब कोई और सूरत ना हो, तो उस सूरत में शरीयत तलाक़ की हमें इजाज़त तो ज़रूर देती है, लेकिन उसके लिए भी कुछ ज़वाबित रखे हैं, कुछ उसूल हैं, इसलिए कि इस्लाम दीन फ़ितरत है और फ़ितरत के मुताबिक ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अहकामात दिए हैं। उसमें यह है वसीम भाई कि जो तलाक़ दी जाए तो तलाक़ जो है वो एक साथ 3 तलाक़ें नहीं देनी चाहिए। एक तो ये चीज़ है, लोग तो आजकल 3 से भी ज़ायद दे देते हैं, लेकिन 3 तलाक़ें बिल्कुल आखिरी जो मर्द का हक़ होता है वो 3 तलाक़ों का होता है, तो वो अपने हक़ को एक साथ इस्तेमाल ना करे, 3 तलाक़ें एक साथ ना दे। इसी तरीके से औरत के जो पीरियड्स होते हैं जिसमें शौहर उसके करीब नहीं आता और फितरी तौर पर एक इनक़िबाज़ होता है, तो ऐसे दिनों में भी तलाक़ नहीं देनी चाहिए। उसकी पाकी के दिनों में तलाक़ देनी चाहिए, और पाकी के दिनों में भी एक तलाक़ देनी चाहिए, एक से ज़्यादा तलाक़ें नहीं देनी चाहिए। एक तलाक़ देने के बाद जब वो ज़ाहिर है पाकी के दिन हैं, तो मुमकिन है उसका गुस्सा ठंडा हो जाए, मुमकिन है कोई उसको समझा दे, मुमकिन है वो अपने बच्चों की तरफ देखे, मुमकिन है वो अपने मुस्तक़बिल को देखे, माज़ी में जो उनका एक वक्त गुज़रा हुआ होता है उसको देखे, उसका गुस्सा ठंडा हो जाए, तो वो उसके पास ऑप्शन मौजूद है कि वो दोबारा से रुजू कर सकता है और इस तलाक़ का जो सिलसिला है वो ख़त्म हो सकता है और दोबारा उनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी जो है वो जो है आगे मज़ीद कायम रह सकती है। तो ये शरीयत के अहकामात हैं कि तलाक़ जो है वो पाकी की हालत में देनी चाहिए और एक तलाक़ देनी चाहिए, एक साथ 3 तलाक़ें नहीं देनी चाहिए। कुरान और सुन्नत के मुताबिक अज़दवाजी ताल्लुक़ात को तलाक़ तक पहुँचने से रोकने के लिए क्या इक़दामात तजवीज़ किए गए हैं?
بہت اہم سوال ہے کہ طلاق تک نوبت نہ جائے۔ اختلاف تو ہوتا ہے، گھر میں بہن بھائی بھی آپس میں لڑتے ہیں، والدین کے ساتھ بھی معاملات ہو جاتے ہیں، برتن کہتے ہیں آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، تو جہاں پر دو الگ الگ مزاج اور الگ طبیعتیں ہوں گی وہاں پر یقیناً اختلافات کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن اختلاف کو اسٹریم لیول پہ نہیں لے جانا چاہیے۔ اس حوالے سے قرآن نے سب سے پہلا حکم ہمیں سورہ نساء میں یہ دیا ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھو اور زندگی بھر ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ عورت کے مزاج کے اندر کجی ہوتی ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کو زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، پسلی کے پیداوار ہے، اس لیے تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے غلاموں اور اپنی بیویوں کے حقوق کا خیال رکھو۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، اور جہاں پر حقوق کا خیال رکھا جائے گا، صرف اپنے حقوق پر زور نہیں دیا جائے گا بلکہ عورت کے حقوق کو بھی ادا کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو وہاں انشاءاللہ طلاق کی نوبت نہیں آئے گی۔ اگر ایسا ہو کہ معاملات جو ہے وہ قابو سے باہر ہو جائیں تو اس صورت کے اندر کیا کرنا ہے؟ تو اسلام نے مرحلہ وار باقاعدہ اس کی جو ہے تعلیمات ہمیں فراہم کی ہیں، اور قرآن میں اللہ رب العزت نے فراہم کی ہیں۔ سب سے پہلے تعلیم یہ ہے فَعِظُوهُنَّ، اپنے بیوی کو سمجھاؤ۔ ہو سکتا ہے وہ کسی کی باتوں میں آ گئی ہو سکتا ہے وہ کسی معاملے میں بہت زیادہ مشتعل ہو گئی ہو، کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے، تو اس کو تنہائی میں بٹھا کر سمجھاؤ کہ دیکھو ہمارا یہ جو رشتہ کوئی کھلونا نہیں ہے بچوں کا کہ جب چاہیں ہم اس کو توڑ کے پھینک دیں، یہ ہماری زندگی کا سودا ہے۔ نکاح اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کے بعد جو ہے وہ جدائی ہو جائے، ہم نے تو ساتھ جینے مرنے کے وعدے کیے ہوئے ہیں، اور اسلام بھی ہمیں یہ حکم دیتا ہے، معاشرہ بھی یہ حکم دیتا ہے، آپ کے والد نے بھی یہی کہا تھا کہ اب تمہاری میت اس گھر سے اٹھنی چاہیے، تو لہٰذا یہ تم کس طرف جا رہی ہو، تمہیں اس حوالے سے تھوڑا سا اپنے طرز عمل میں، طرز فکر میں، اپنی سوچ میں جو ہے وہ تبدیلی پیدا کرنی چاہیے۔ فَعِظُوهُنَّ، اچھے طریقے سے سمجھاؤ۔ دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ اگر سمجھانے کے باوجود بھی عورت جو ہے اپنی ضد پر قائم ہو اور طلاق کی رٹ لگا رہی ہو، تو شریعت یہ کہتی ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کر لو، الگ سونا شروع کر دو، الگ کھانا شروع کر دو، اور اپنے معاملے کو تھوڑا سا اس سے الگ کر لو۔ ہو سکتا ہے تمہاری کمی محسوس ہونے کی وجہ سے جو اس کے ذہن میں ایک بات آئی ہے وہ بات آہستہ آہستہ جو ہے اس کے ذہن سے نکل جائے، تو اس لیے جو ہے تم یہ ترتیب اختیار کر لو کہ تھوڑا سا جو ہے اس سے کنارہ کشی کر لو۔ اور تیسرا آپشن اسلام یہ دیتا ہے کہ ذرا سختی کر لو، وَاضْرِبُوهُنَّ، سختی کر لو، اپنے لہجے میں شدت پیدا کر لو، اگر خرچی وغیرہ دے رہے تھے تھوڑا اس کو کم کر دو، یا دینا بند کر دو، یا جس طریقے سے پہلے اس کی تمام باتوں کو، فرمائشوں کو تم پورا کر رہے تھے، اب اس کی اصلاح کی خاطر، اس میں کوئی بغض نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی نفرت نہیں ہے، بلکہ اس کے اس جذباتی اقدام سے اس کو ہٹانے کے لیے یہ کر سکتے ہو کہ تھوڑا سا جو ہے اس کے ساتھ شدت کا، سختی کا جو ہے رویہ رکھ لو۔ یہ تین آپشن وہ ہیں جو شوہر اپنے طور پر اختیار کرے گا۔ اگر اس کے بعد بھی نہ ہو پھر کیا کرو؟ پھر یہ کرو کہ کچھ سمجھدار لوگوں کو بیچ میں لے آؤ، اس میں شوہر کی طرف سے بھی کچھ بڑے آ جائیں، بیوی کی طرف سے بھی کچھ بڑے آئیں، وہ آپس میں بیٹھیں اور بیٹھ کر دونوں کا موقف بھی سنیں، اور سننے کے بعد پھر وجوہات پر غور کریں کہ یہ نوبت یہاں تک کیوں آ رہی ہے اور اس کی تلافی کس طرح ہو سکتی ہے، جس طرح سے بھی ممکن ہو ان کو طلاق کے اقدام سے روکیں۔ یہ شریعت کی تعلیمات ہیں، اور اگر یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو ہم فالو کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں اس وقت جو طلاقوں کا رجحان ہو گیا ہے اور بڑی تیزی سے طلاقیں ہو رہی ہیں، ادھر گھر آباد ادھر اجڑ جاتے ہیں، تو یہ نوبت انشاءاللہ نہیں آئے گی۔ ہم اسلام کی تعلیمات سے دور ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے معاملات اسٹریم لیول پہ چلے جاتے ہیں، اور پھر جذباتیت اور اشتعال میں ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ ہمارا زندگی بھر جینے مرنے کا جو ہے وہ سودا ہے، اور ہمارا ساتھ جینے اور مرنے کا عہد ہے، تو اس لیے جو ہے اسلام کی تعلیمات کو فالو کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ بتائیے گا کہ کیا موجودہ دور میں طلاق کے معاملات میں مذہبی تعلیمات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ جی وسیم بھائی، طلاق کے فیصلوں میں مذہبی تعلیمات کو بالکل بھی اہمیت نہیں دی جاتی، نظر انداز کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر سب سے بنیادی جو فیکٹر ہوتا ہے وہ جذباتیت ہوتی ہے۔
بیوی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتی اور شوہر اپنی بات سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ناک کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے، کہیں پر میاں بیوی کا معاملہ ہوتا ہے، کہیں ان کے والدین کا معاملہ ہوتا ہے، اور یہ دو خاندان جو ہے نا وہ آپس کی چپکلش کی وجہ سے چھوٹی سی بات کو بڑھا دیتے ہیں اور رائی کو پہاڑ بنا دیتے ہیں، اور ایک ایسا مسئلہ جو بہت اچھے طریقے سے حل ہو سکتا تھا اس سولوشن کی طرف نہیں جاتے۔ تو اسلامی تعلیمات کو نظر انداز کرنے ہی کی وجہ سے طلاق کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اب اس ازدواجی تعلق کو خاص طور پر ٹین ایجرز اور ہمارے نوجوان اس سنجیدگی سے نہیں لیتے جس سنجیدگی سے اس تعلق کو لینا چاہیے۔ ایک مذاق سمجھا ہوا ہے، اور بس جی شادیاں ہو رہی ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، پھر کہیں اور جو ہے سیٹنگ ہوتی ہے، پھر وہاں شادی ہو جاتی ہے، پھر وہ چند دن کے بعد معاملات دوبارہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو سنجیدگی سے نہ لینا یہ بھی اسلامی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اور آپ تو اسلامی تعلیمات کی بات کر رہے ہیں، میں تو یہ عرض کروں گا کہ ہم مشرقی روایات سے بھی دور ہو گئے ہیں۔ مشرقی روایات کے اندر اس بات کا تصور نہیں تھا، میاں بیوی کے درمیان صرف محبت کا تعلق نہیں ہوتا تھا، صرف جو ہے جذباتیت کا تعلق نہیں ہوتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ وفاداری ہوتی تھی، لائلٹی ہوا کرتی تھی، اور ایک دوسرے کی چھوٹی موٹی باتوں کو نظر انداز کرنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب ہم اپنی مشرقی روایات سے بھی دور ہو چکے ہیں اور اسلامی تعلیمات سے بھی ہم دور ہو چکے ہیں، اور لوگ بعض اوقات جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے مقابلے میں قبائلی رواج کو اور اپنے علاقائی جو ہے رسوم کو اور اس طرح کی جو ہے وہ بنائی ہوئی چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات کو فراموش کر دیتے ہیں۔ یہ بتائیں، شادی شدہ جوڑوں میں طلاق کو روکنے کے لیے مذہبی ادارے کس حد تک کردار ادا کر سکتے ہیں؟ مذہبی اداروں کا کردار یقیناً ہونا چاہیے، لیکن بات تو یہ ہے نا کہ اس قوم کو مذہبی لوگ کس طریقے سے تعلیم دیں اور تربیت دیں جس قوم کے نوجوان جمعے کی دوسری اذان کے بعد دوڑتے ہوئے مسجد میں آتے ہیں اور 2 رکعت فرض پڑھ کے نکل جاتے ہیں۔ نہ امام کا بیان سننا ہے، نہ اس کو سمجھنا ہے، اور نہ جو ہے مذہبی حلقوں میں جڑنا ہے، نہ اپنے معاملات کو اسلام کی نظر سے دیکھنا ہے، خود ہی پرابلمز بھی کریٹ ہو جاتی ہیں اور خود ہی جو ہے ان کے سلوشنز بھی ڈھونڈ لیے جاتے ہیں۔ تو ایسے میں مذہبی طبقوں کو کردار ادا کرنے کے لیے موقع ہو تو وہ کردار ادا کریں۔ بہت کچھ ہے، بڑا گراؤنڈ ہے، اگر دیکھا جائے تو مذہبی طبقہ وہاں پر اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، اور اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں نکاح کے حوالے سے نکاح سے پہلے نوجوانوں میں اس قسم کی جو ہے ایورنس پیدا کرنی چاہیے، شعور بیدار کرنا چاہیے کہ نکاح ایک سنجیدہ رشتہ ہے، یہ 2 خاندانوں کا ملاپ ہے اور یہ زندگی بھر کا جو ہے ایک معاملہ ہے، لہٰذا اس کو سنجیدہ لیں اور اس کو اہمیت دیں۔ اسی طریقے سے بنیادی دینی تعلیمات کی بھی کمی اور فقدان ہے، اور دینی تعلیمات نہ ہونے کی وجہ سے پھر لوگ معاشرے کو دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ ویسٹ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ ڈراموں اور فلموں کو دیکھ کر اس سے کچھ اپنے لیے راہ عمل متعین کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے شادی سے پہلے اس حوالے سے جو ہے مکمل ان کی جو ہے آگاہی کے لیے دینی اداروں کو چاہیے کہ کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جمعے کے خطبات ہیں، ان کے اندر بات ہونی چاہیے، درس قرآن میں بات ہونی چاہیے، اور نوجوانوں کو چاہیے، خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی، کہ وہ ان حلقوں میں جڑیں۔ وہ جڑیں گے، استفادہ کریں گے تو ان کو فائدہ ہوگا، جب وہ سنیں گے ہی نہیں تو انہیں فائدہ کیسے ہوگا۔ اسی طریقے سے تمام دینی اداروں کے اندر خاص طور پر جو بڑے ادارے ہیں، مدرسے ہیں، وہاں پر مصالحتی کمیٹیاں اور مصالحتی کونسلز ہونی چاہیے کہ جو اس طرح کے معاملات کو اچھے طریقے سے جو ہے ہینڈل کر سکیں اور ایسے معاملات میں فریقین کو دینی نقطہ نظر سے گھر اجاڑنے کے اقدام سے روک سکیں۔ تو اس لیے مصالحتی کونسلوں کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات یہ بھی عرض کروں گا کہ فیملی کورٹس کا جو رجحان ہو گیا ہے
اس کی وجہ سے اب تو یہ بھی ہونے لگا ہے کہ والدین کے علم میں بھی نہیں ہوتا اور لڑکی عدالت میں پہنچ جاتی ہے اور وہاں پر وہ خلا کا جو ہے کیس دائر کر لیتی ہے اور اس کے بعد وہ انتظار کرتی ہے کہ 3 سمن جائیں گے اور اس کے بعد فیملی کورٹ سے طلاق ہو جائے گی. تو ایسے معاملات میں بھی ہمیں شریعت کو فالو کرنا چاہیے. باقاعدہ شریعت جو ہے وہ کونسلز بنی ہوئی ہیں, اسلامی نظریاتی کونسل بنی ہوئی ہے, تو اسی طریقے سے مفتیان کرام کی رہنمائی ہے. ان معاملات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے, اس لیے کہ طلاق یا نکاح یہ کوئی معاشرتی رسم نہیں ہے, یہ عبادت ہے اور یہ اسلام کا ایک ایسا حکم ہے کہ جس کی قدم قدم پر ہمیں اسلام میں, قرآن میں, حدیث میں, فقہ میں رہنمائی ملتی ہے. تو لہٰذا ہمیں اس رہنمائی کو اچھے طریقے سے سمجھنا بھی چاہیے, اس کی ہمیں تلاش بھی ہونی چاہیے, ہمیں اس سے استفادہ بھی کرنا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا. اللہ رب العزت ہمارے ملک پاکستان میں یہ جو رجحان ہے اس کو ختم فرمائے اور جو نوجوان جوڑے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس رشتے کو سنجیدگی سے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی, تو ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر موجود تھے. آپ نے دیکھا کس طرح قرآن و حدیث کی واضح ہدایات اور روشنی میں انہوں نے ہمارے کو ایک واضح لائحہ عمل دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ معاشرہ طلاق جیسے ناسور سے کس طرح اپنا پیچھا چھڑا سکتا ہے اور ہم کس طرح رواداری اور محبت, امن اور بھائی چارگی کے معاشرے کو فروغ دے سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ہمارے دوسرے مہمان ایک قانونی ماہر ہیں, ان کو بھی ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ پاکستان کے معاشرے میں طلاق کے بارے میں کیا قوانین موجود ہیں اور حالیہ دنوں میں ان میں کیا تبدیلی آئی ہے. جی السلام علیکم, تھینک یو سو ویری مچ میواتی صاحب. دیکھیے, جو رشتے ہیں یا ناطے ہیں وہ انسان کو کسی نہ کسی حد تک لیمیٹیٹ کرتے ہیں. وہ آپ دو بیہیویئرز کو, ایک انسان کا اپنا انڈیپینڈنٹ بیہیویئر ہے, لائکنگ یا ڈس لائکنگز ہیں, وہ جب ایک معاشرے کے اندر رہتا ہے تو معاشرے کی کچھ لیمیٹیشنز اس کے اوپر آتی ہیں, کچھ آزادیاں آتی ہیں. اسی طرح جب وہ ایک شادی کے تعلق میں بنتا ہے تو پھر ایک پرسنالٹی کا کمپرومائزنگ ایک سچویشن ہوتی ہے. جو لوگ تو اس کو لیمیٹیشن سمجھتے ہیں وہ پھر ود دیئر پروگریس, ود دیئر ایکسیس ٹو انفارمیشن جو آج کل کے دور میں ہے, تو وہ پھر ان لیمیٹیشنز کو اپنے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اینڈ دے فیل اسٹریس, اور وہ بیہیویئرل جو ایک کو ایگزسٹنس ہے وہ ان کی نہیں ہو سکتی اور وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں یا طلاق ہو جاتی ہے, ہم اس لفظ میں کہیں تو. بٹ پرابلم یہ ہے کہ کو ایگزسٹنس جنرلی نہیں ہو پا رہی ڈیو ٹو دوز ریزنس کہ جو ہمارے دماغ کا یا امپورٹڈ قسم کے تخیل ہیں. جو جینون ریزنز ہیں وہ آج بھی بہت کم ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ڈینائل آف کو ایگزسٹنس کی جا سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سارے جو عوامل ہیں ان کی یوں سمجھیں کہ ان کی پینیٹریشن ہے, جس میں ہمارا میڈیا بھی ہے, جس میں ہمارا ورلڈ ایک سوشل میڈیا ہے, جس میں ہماری دنیا کی دوسری تہذیبوں کے اثرات بھی ہیں اس کے اوپر, جس میں شاید ہمارے ریلیجن یا سوشل ایک لائف سے, فیبرک سے دوری بھی ہے, جس میں ارلی فریڈم آف تھاٹس, فریڈم آف موشنز اینڈ ایموشنز کا ایک کانسیپٹ ہے جو کہ کسی بیریئر کے بغیر ہے. تو دیر آر لاٹ آف تھنگز ان ماڈرن لائف جس کا مقابلہ ہم صرف اپنے بچوں کو, اپنے ینگسٹرز کو ایجوکیٹ کر کے ہی ہم اس کو مقابلہ جو ہے اس کا وہ کر سکتے ہیں. یہ بتائیں, طلاق کے بعد بچوں کی کفالت اور والدین کے حقوق کے بارے میں قانون ہمارا کیا کہتا ہے؟ جہاں تک بات ہے بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے, تو اس میں دیکھیں ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ بچوں کا جو مینٹیننس ہے, بچوں کے جو اخراجات ہیں, دیٹ از دی رسپانسبلٹی آف دی فادر. اور جب بچے چھوٹے ہوں گے تو وہ بچے جو ہے وہ اپنی ماں کی کسٹڈی میں رہیں گے, بیکاز کمپیریٹیولی دی کسٹڈی آف دی مدر ہیز بین ٹیکن ایز بیٹر دین کسٹڈی آف دی فادر, ڈیفینیٹلی ود سرٹن ایکسیپشنس جو جہاں پہ ہیں. تو کفالت جو بچوں کی ہے, یہ چیز تو طے شدہ ہے کہ اس کفالت کے درمیان جہاں پہ ماں اور باپ دونوں نہیں ہوں گے وہاں پہ ان بچوں کی ایک سائڈ جو پیرنٹیج ہے اس کی ایک سائڈ جو ہے وہ ویک ہوگی ہی ہوگی, ہم اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے. ہاؤ ایور اگر یہ یوں سمجھیں کہ بالکل ہی ممکن نہیں ہے ان کا ایک ساتھ رہنا اینڈ دے آر سیپریٹ, تو پھر
اس سیپریشن کے اندر جو قانون ہمیں رستہ بتاتا ہے, جو کسٹڈی کا لاء اور مینٹیننس کا لاء ہے, یہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں, بیکاز اٹس ناٹ پاسبل دیٹ اے مدر is going to have custody of the kids without the maintenance, اور a father will be actually purely separated from his kids, اور اس کو صرف جو ہے وہ مینٹیننس کی اس کی ذمہ داری دی جائے گی. فادر کین وزٹ, فادر ان سے مل سکتے ہیں, بچوں سے جو ہے نا وہ ایک انٹریکشن کریٹ کرتے ہیں, ان کو ایک فیملی کا سینس اور خیال اور وہ انہیں دیتے ہیں کہ وہ ایک فیملی کا حصہ ہیں. لیکن ریگولر جو کسٹڈی ہے جب وہ بچے ہوں گے تو وہ ماں کے پاس رہے گی, انلیس کہ ایک ڈاکٹرائن بولا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈاکٹرائن آف پروڈنٹ اینڈ انٹیلیجنسیا, جس میں کہ وہ اپنا فیصلہ بچے جو ہے وہ اس عمر تک پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں کہ ٹو ہوم اور ٹو ود ہوم دے آر گوئنگ ٹو لیو. لائک آپ 13 سال کر لیں ان سرٹن کیسز, 14 سال ان سرٹن کیسز, 12 سال, سو اٹ ویریز کہ وہ بچے جو ہے وہ وہاں تک پہنچ کے وہ کیسا وہ والا کریں. بٹ بنیادی طور پہ جب وہ بچے ہیں تو دے ول لیو ود دی مدر, father is going to maintain and father can visit regularly. یہ جو بات ہے کہ قانونی جو پیچیدگیاں ہیں یہ اس معاملے کو I understand کہ جہاں پہ جینون ایشوز ہوتے ہیں, جینون کیسز ہوتے ہیں, وہاں پر یہ ڈیفینیٹلی ایک ایکسرسائز ہے, ایک پرسنل لائف کو ڈسکلوز کرنا ہے ان دی پبلک اس ریکارڈ میں کہ جہاں سب کو جو ہے وہ ایکسیس ہوتی ہے. تو آئی ایگری کہ یہ مشکل بنا دیتا ہے, بٹ جہاں پر بھی دنیا میں کوئی بھی معاملہ ایک خاص پرائیویسی سائیکل سے نکل کے اٹ ول انٹر انٹو دی جوڈیشل اسکروٹنی, تو وہاں پر کوئی بھی قانون جو ہے وہ اپنے پروسیس کو بائی پاس نہیں کر سکتا. اگر وہ بائی پاس کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایکسیپشن کریٹ کرے گا وچ از ناٹ الاؤڈ ان دی لاء. وہ بذات خود نہیں ہے, تو وہ ایک اسٹینڈرڈ پروسیس ہے جس کے مطابق چلنا پڑے گا. ہاں اس پروسیس کو سم ٹائم ایبیوز کیا جاتا ہے, اس کو ہم کرٹیل کر سکتے ہیں, روک سکتے ہیں عدالتوں کے ذریعے, پروسیس کے ذریعے اس کو ہارڈ بنا کے, بٹ ان دی اینڈ وی ہیو ٹو فالو دیٹ پروسیس. اس پروسیس کی چھلنی میں سے ضرور نکلنا پڑے گا. جی تو یہ بتائیں کیا قانونی پیچیدگیاں طلاق کے فیصلے کو مزید مشکل بنا دیتی ہیں, خاص طور پہ جو آج کل خلا کا مسئلہ چل رہا ہے, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ قانون کے حوالے سے جو طلاق کا قانون ہے, ہم ایک طلاق کے قانون کو علیحدہ کرنے کی بجائے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ پاکستان کے اندر 1961 میں پہلے مسلم فیملی لاز آرڈیننس آیا, اور پھر 1964 کے اندر ایک ایکٹ آیا, اور اس کے درمیان جو ہے کچھ رولز ہیں جو ان چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں, جسے ہم پرسنل لاء کہتے ہیں. 61 کے آرڈیننس کے مطابق جو طلاق کا طریقہ کار ہے, چونکہ یہ ایک خالصتاً شرعی معاملہ ہے اور اسلامی قانون کے مطابق ڈیل ہونا ہے, اور اسلامی قانون بھی کہ جو ہر اسکول آف تھاٹ مناسب سمجھتا ہے کہ اس کے مطابق چلے, اس لیے کسی حد تک اس میں فریڈم دی گئی ہے کہ آپ طلاق کا وہ پروسیس فالو کریں کہ جس کے اندر آپ کا اپنا اسکول آف تھاٹ آپ کو انڈیپینڈنس دیتا ہو. لیکن جو کوڈیفائڈ لاء ہے اس کے مطابق بنیادی طور پر جو طلاق ہے وہ طلاق دینے کے لیے آپ کو یہ صیغہ استعمال کرنا پڑے گا, اینڈ یہ صیغہ استعمال کر کے کنوے کرنا پڑے گا جسے آپ طلاق دے رہے ہیں, اور اس کی پھر ایفیکٹونیس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا آربیٹریشن کونسل کے اندر, جو کہ 3 مہینے کے پروسیس کو فالو کریں گے اور ہر مہینے کوشش کریں گے کہ ریکونسیلیشن کا پروسیس ہو, اور ریکونسیلیشن اگر فیل ہوگی تو ان دی اینڈ وہ طلاق جو ہے وہ ایفیکٹو ہوگی. اس میں جو میں نے ایک بات کی کنوے کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو طلاق دینے والا ہے وہ اس کو ایڈریس کرے کہ جس کو طلاق دی جا رہی ہے, اس تک پہنچے یا نہ پہنچے دس از اے سیپریٹ تھنگ, لیکن وہ اپنی طرف سے اسے کنوے کرے تاکہ اس طرف سے جو طلاق دینے والا ہے وہ اس معاملے کو جب ایڈریس کرے گا تو اٹ ول بی ڈن فرام ہز سائڈ. اور تبدیلیاں جو ہمارے پاکستان کے اندر آئیں اس میں انٹرپریٹیشنل بہت سارے ڈسپیوٹس آئے کہ اگر جو ہے وہ طلاق 3 دفعہ ایک ساتھ دے دی گئی تو پھر اس کا کیا رزلٹ نکلے گا ہمارے قانون کے مطابق. کچھ اسکول آف تھاٹس میں یہ ہے اور لاز کو اڈاپٹ کرتا ہے کہ وہ افیکٹو ہو جاتی ہے, کچھ اسکول آف تھاٹس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ایک دفعہ جب بھجوائیں گے اینڈ اف یو ہیو سینٹ لائک ملٹیپل ٹائمز مور دین 3 ٹائمز تو وہ پھر بھی ایک ہی کنسیڈر کی جائے گی, وہ زیادہ کنسیڈر نہیں کی جائیں گی. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین آپ نے دیکھا کس طرح
پاکستانی قوانین اور آئلی قوانین کی روشنی میں انہوں نے طلاق کے مسئلے پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ ہمارے اگلے مہمان میڈیا پرسن ہیں، ان کو بھی ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیا فلمیں اور ڈرامے ہمارے معاشرے کے بگاڑ یا سنوار میں کوئی کردار ادا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ کیا فلم اور ڈرامہ معاشرتی رویہ بنانے اور بگاڑنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، خاص طور پہ طلاق اور نکاح کے بارے میں، تو جی بالکل، بنیادی طور پہ فلم ہو یا ڈرامہ، کوئی بھی میڈیم، یہ ایک آئینے کا درجہ رکھتے ہیں جس میں معاشرے کی خوبیوں اور خامیوں کو اجاگر کیا جاتا ہے، لیکن اس کا کردار بھی آئینے کی طرح دوہرا ہوتا ہے۔ جس طرح آئینے میں کوئی شخص اپنا چہرہ دیکھتا ہے تو اس کو اپنی خامی نظر آتی ہے، اور اگر وہ خراب حال خود کو پاتا ہے تو پھر اس کو درست بھی کر لیتا ہے۔ اسی طرح فلم ہو یا ڈرامہ، اس میں صرف معاشرے کی خرابی یا خامی کو اجاگر نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی اصلاح کی بھی کوشش کی جانی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں سردست صرف ارد گرد موجود خامیوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے، ان کو پیش کیا جا رہا ہے، اس کے اصلاح احوال کی کوئی کوشش نہیں ہو رہی، جس کے نتیجے میں شادی یعنی نکاح اور طلاق کے بارے میں بہت سارے غلط رویے اور بگاڑ معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں، اور لوگوں نے نکاح کی رسم کو اور طلاق کو ایک کھیل بنا لیا، ایک مذاق سمجھ لیا ہے، جو کہ شریعت کے اصل مقصود کے بالکل برخلاف ہے۔ اس کے برعکس ایک چیز اس نے بہتر بھی کی ہے کہ ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے طویل عرصے تک مسلمانوں میں بھی طلاق کو انتہائی معیوب سمجھا جانے لگا تھا کہ مطلقہ کی زندگی اجیرن ہو جاتی تھی، اس کو ایک عیب سمجھا جاتا تھا، جبکہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر دو لوگ ساتھ رہتے ہیں اور ان کے درمیان نباہ نہیں ہو سکتا تو وہ اپنا راستہ جدا کر لیں آسن طریقے سے، اور اس پہ کوئی تان نہیں کیا جائے گا۔ تو ان ڈرامہ یا فلموں کی بدولت کم از کم معاشرے کے اندر یہ قبولیت پیدا ہو گئی ہے کہ اگر کسی وجہ سے دو لوگوں کے راستے جدا ہو جاتے ہیں اور وہ ساتھ رہنا نہیں پسند کرتے، ان کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے، علیحدگی ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد کم از کم لڑکی کی زندگی کو عیب دار نہیں سمجھا جاتا اور اس کو اس نظر سے نہیں دیکھا جاتا جس طرح ماضی میں دیکھا جاتا تھا۔ یہ ایک مثبت پہلو بھی ہے، اور منفی پہلو کافی ہیں جس کی بدولت لوگوں کے رویے نکاح کے بارے میں خراب ہو رہے ہیں، تبدیل ہو رہے ہیں، اور وہ اس کو اس طرح اہمیت نہیں دیتے جس طرح دی جانی چاہیے، بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ علیحدگی کا رستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، اس کو کھیل سمجھ رکھا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ بتائیں، جدید معاشرتی زندگی اور سوشل میڈیا ہماری زندگیوں پر کس طرح اثر انداز ہو رہا ہے؟ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ سوشل میڈیا اور جدید طرز زندگی رشتوں میں کمزوری پیدا کر رہے ہیں، تو یہ بات بڑی حد تک درست ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا بھر سے رابطے میں ہے، ہر ایک کی خیر خبر اس تک پہنچ رہی ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ اپنے گرد و پیش سے بے خبر ہو رہا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک طرح سے ورچوئل ریالٹی میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لوگوں کے احوال کی خبر رکھتا ہے، اپنی خبر ان تک پہنچا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ بیٹھا ہوا شخص، جس گھر میں وہ رہتا ہے وہاں رہنے والا شخص، یا اور جو اس کے ارد گرد رشتے موجود ہیں یا اس کے اپنے آس پاس جو لوگ موجود ہیں، وہ ان کی حقیقت سے، ان کی کیفیت سے بے خبر ہوتا ہے۔ اور ماضی قریب میں اس طرح کی بہت سی مثالیں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں بہت اچھی طرح سے واقف ہوتے ہیں، جو آپس میں کبھی شاید ملے ہی نہیں ہوتے، لیکن جن کی آپس میں روز ملاقات ہو رہی ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے احوال سے بے خبر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں توازن قائم رکھنا بہت ضروری ہے کہ سوشل میڈیا کو مثبت انداز میں استعمال کیا جائے، اس کے ذریعے واقعتاً خبر گیری کا کام لیا جائے ایک دوسرے کی، لیکن جن کا حق آپ پر پہلے ہے، جو آپ کے ارد گرد موجود ہیں، ان سے آپ ضرور رابطے میں رہیں۔ کیا میڈیا پر نظر آنے والی غیر حقیقی محبت یا شادی کی توقعات ہمارے معاشرتی مسائل کو بڑھا رہی ہے؟ میڈیا پر دکھائی جانے والی غیر حقیقی محبت اور ازدواجی زندگی سے متعلق جو شادی کی توقعات ہیں، وہ واقعتاً مسائل پیدا کر رہی ہیں، اور اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ یہ صرف میڈیا کا قصور نہیں، ہمارے معاشرے کے اندر جو نکاح کا ادارہ ہے، نکاح کا انسٹیٹیوٹ ہے، اور جو شادی ہے، اس کے بارے میں تربیت کا کوئی نظام صحیح طریقے سے موجود نہیں۔ ہمارے معاشرے میں تاثر یہ ہے کہ لڑکا لڑکی جوان ہوئے، اب یہ شادی کے قابل ہو گئے ہیں، ان دونوں کی شادی کر دی جانی چاہیے۔ ان کو کوئی یہ نہیں بتاتا کہ اس شادی کے نتیجے میں جو آئندہ زندگی ان کی شروع ہوگی، اس کے معاشی مسائل کیا ہو سکتے ہیں، ان میں معاشی ذمہ داریاں کیا ہو سکتی ہیں، ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے ان کی نفسیاتی تربیت کس قدر ضروری ہے، وہ ذہنی طور پہ کتنے آمادہ ہیں کہ اس رشتے کے قائم ہونے کے بعد جو ان کی ذمہ داریاں بڑھیں گی وہ اس کو کیسے ادا کریں گے۔ تو ایک طرف تو عملی زندگی کے اندر ایک بہت بڑا خلا ہے کہ جو رشتہ قائم ہونے کے بعد شروع ہونے والی نئی زندگی یعنی ازدواجی زندگی کے اندر مسائل کا پہلے ہی سبب بن رہی ہیں۔ اس کے بعد اس پہ طرفہ تماشا یہ کہ میڈیا کے اندر جو کچھ دکھایا جا رہا ہے اس میں صرف شادی ایسا ہے کہ یہ ایک کھیل ہے جس کے نتیجے میں زندگی کے اندر صرف خوشیوں کی برسات ہوگی، نہ کوئی ذمہ داری ہوگی، بلکہ ہو سکتا ہے اس کی بدولت مال و دولت میں اضافہ ہو جائے گا۔ آپ نے گھومنا پھرنا ہے، نہ آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے، نہ آپ نے بزرگوں کا خیال رکھنا ہے، نہ آپ نے خاندان
کو پروان چڑھانا ہے، نہ دیگر ذمہ داریاں سر انجام دینی ہیں. تو اس کے نتیجے میں نوجوان نسل کے ذہن میں یہی تاثر پیدا ہوتا ہے، اور جب عملی زندگی میں وہ قدم رکھتے ہیں اور زندگی کو اس کے بالکل برخلاف پاتے ہیں تو وہ پھر ایک دوسرے سے نالاں نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے گھر تیزی سے ٹوٹ رہے ہیں. گزشتہ کچھ عرصے میں نوجوانوں کے درمیان طلاق کا تناسب بڑھتا جا رہا ہے، ازدواجی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، اور ازدواجی مسائل کے نتیجے میں لوگوں کی زندگیاں تلخ ہو گئی ہیں. تو اس لیے میڈیا کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حقیقت دکھائے. خوشیاں یقیناً گھروں میں آتی ہیں، رشتے بنتے ہیں تو خوشیاں ہوتی ہیں، دو خاندان ملتے ہیں تو خوشیاں پروان چڑھتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں بھی بڑھتی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کا ادراک ہونا، اس کے لیے تیار ہونا ذہنی طور پہ بہت ضروری ہے. جی تو یہ بتائیں خاندانی رشتوں کے جوڑ میں میڈیا کس طرح ایک مثبت کردار ادا کر سکتا ہے؟ خاندان کی اکائی کو مضبوط بنانے کے لیے اور رشتوں کو مستحکم کرنے میں میڈیا بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے، بہت مثبت کردار ادا کر سکتا ہے، اور اس کی ضرورت بھی ہے. دنیا بھر میں شدت سے اس کو محسوس کیا جا رہا ہے. جہاں جہاں خاندانی نظام موجود تھا اور اب شکست و ریخت کا شکار ہے، وہ اس پہ انویسٹ کر رہے ہیں، وہ اس طرح کا کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں لوگوں کی توجہ اس طرف جائے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ پریچی ہو جائے، تبلیغی اسلوب اختیار کریں کہ لوگوں کو لگے کہ یہ جو کانٹینٹ وہ دیکھ رہے ہیں اس میں اس بات کی تبلیغ کی جا رہی ہے، اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ خاندانی نظام ہونا چاہیے، رشتوں میں بہتری ہونی چاہیے. بلکہ ہر انداز سے کانٹینٹ کو اس طرح کریٹ کیا جا سکتا ہے، اس طرح تیار کیا جا سکتا ہے جس سے لوگوں کو اس خاندانی نظام کی رشتوں کی اہمیت واضح ہو اور لوگ اس کی طرف پلٹیں اور اس کی بدولت ایک بہتر مستقبل پروان چڑھ سکے. نیٹ فلکس کا ایک بہت ہی مشہور مزاحیہ سلسلہ ہے، انہوں نے اپنے گزشتہ 2-3 سیزن جو ہے صرف اس کانٹینٹ کے گرد تیار کیے ہیں. اگر آپ غور سے دیکھیں اسے تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ خاندانی نظام کو پروان چڑھانے کے لیے اور خاندانی نظام کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ کس طرح دنیا کے ہر شعبے میں کامیاب لوگ جو اپنے شعبے میں کام کر رہے ہیں، جن کے بارے میں لوگوں کا گمان یہ ہوتا ہے کہ شاید وہ کوئی ایسی زندگی جیتے ہیں جس کے بارے میں عام انسان صرف خواب دیکھ سکتا ہے، وہ لوگ رشتوں کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، تاکہ اس کی بنا پر پریس سجیشن کی مدد سے لوگوں کو دوبارہ خاندانی نظام اور رشتوں کی طرف لایا جا سکے، جسے ہم وقاری ایما کہتے ہیں. کہ جب ہمارے معاشرے میں جو لوگ فنکار ہوتے ہیں، جو سٹار ہوتے ہیں، ان کو لوگ دیکھتے ہیں، جن کی لوگ عزت کرتے ہیں، جب وہ لوگ اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہوتے ہیں کہ خاندان کس قدر اہم ہے، رشتے کس قدر اہم ہیں، اور ان کی کامیابی میں ان رشتوں کا کس قدر کردار تھا، تو عوام الناس یقیناً اس کی طرف مائل ہوتی ہے. تو میڈیا کی مدد سے، کانٹینٹ کی مدد سے یقیناً یہ کام کیا جا سکتا ہے، اور اس کی بدولت لوگ پھر وہ رشتوں میں موجود محبتوں کو محسوس کر سکیں گے کہ جو ماضی میں ہمارے معاشرے کا حصہ تھی. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے مشہور زمانہ میڈیا پرسن. ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے سلگتے ہوئے سوالوں کا نہایت تحمل اور برداشت اور حوصلے کے ساتھ جواب دیا. بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. امید ہے کہ آئندہ بھی اسی طرح آپ ہمارے پاس وقتاً فوقتاً آتے رہیں گے. یاد رکھیے، رشتے جو ہے الفاظ یا کاغذوں کا سنبندھ نہیں ہوتے، بلکہ ایک مضبوط بندھن ہوتے ہیں جو صبر، برداشت، حوصلے اور ایثار کے اوپر قائم ہوتے ہیں. اختلافات کہاں نہیں ہوتے، ہر گھر میں ہوتے ہیں، لیکن ان کا حل سمجھ بوجھ، ایک دوسرے کی عزت اور تکریم میں ہے، نہ کہ علیحدگی میں. آئیے ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں محبت کے چراغ ہمیشہ روشن رہیں، بچے اپنے والدین کے سائے میں ہی پروان چڑھیں، اور طلاق جیسے ناسور سے ہمارے معاشرے کی ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.